अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में जो गूंज है वो मुज़ाकरात की है, और मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कैंप्स हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं। आज जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि PTI के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और अभी किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई बात भी नहीं हो रही है। ताहम PTI जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसके लिए कमेटी तश्कील है। इससे पहले शिबली फराज की एक स्टेटमेंट आई थी और जो रिपोर्ट हुआ था उसके मुताबिक PTI ने 6 मुतालिबात रख दिए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमारे ही TV प्रोग्राम में PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन थे। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि PTI की तरफ से किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं रखे गए हैं और हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, और मुज़ाकरात में भी हम इतना चाहते हैं कि हम उन्हें कायल करेंगे कि उनकी जो आइनी हदूद है वो उसमें रहें। ये मुज़ाकरात क्या एक पॉलिटिकल टीज़र है या ये एक संजीदा कोशिश है या ये संजीदा आमादगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? ये बहुत से सवालात हैं कि वाक़तन अगर ये संजीदा कोशिश है तो फिर इस पे इतने अबहाम क्यों है और फिर मुख्तलिफ बयानात क्यों आ रहे हैं, एक रहनुमा दूसरे रहनुमा को की तरदीद क्यों करता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज PTI के कैंप से ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि PTI को असम्बली से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अब इस्तीफ़ों की बात किस हद तक संजीदा है, और इस्तीफ़ों का जो पुराना तजुर्बा था वो तो कामयाब नहीं था। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली से निकल जाती है, और आज ही की बात करें तो आज जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली के फ्लोर पे जो अपनी तकरीर की है, जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, तो PTI अगर असम्बली से निकलती है तो क्या ये मौका उनके पास रहेगा? अब ये बहुत से सवालात हैं। हिकमत अमली क्या है? क्या ये मुज़ाकरात का सारा जो सिलसिला है ये स्ट्रेटिजिक है या ये बिल्कुल इंडिजिनस और ऑर्गेनिक है? जो कुछ हो रहा है ये इख्तलाफात भी हकीकी हैं, इस पे हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम है उसमें उन्होंने शिरकत की है। गुज़श्ता रोज़ मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक उन्होंने बात की थी। आज उनकी साइड लाइन मुलाकातें हुई हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, उनके साथ भी उनकी मुज़ाकरात बातचीत हुई है। IMF के साथ भी उनकी जो गुफ्तगू है वो हुई है। और ये जो सारे सिलसिले हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, जो बिलखुसूस जो सऊदी अरब का $5 अरब का सरमायाकारी थी, ऑल दो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में शिरकत है, लेकिन क्या उससे मुतालिक भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? ये सारे सवालात हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 22% शरह सूद 22% रखने का फिर से फ़ैसला किया है, बरकरार रहेगी। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे इरशाद साहब। ये PTI जो मुज़ाकरात की बात ही है, अगर हम इस सारे टाइमलाइन को देखें और ये सारे बयानात को देखें तो ये सेल्फ़ कंट्राडिक्टरी हैं। आप क्या समझते हैं कि PTI की तरफ से और दूसरी तरफ से भी क्या ये कोई संजीदा कोशिश है मुज़ाकरात होने की, मुज़ाकरात होंगे? अब असल इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि PTI पर मुसलसल ये तनकीद हो रही थी मीडिया की तरफ से, मुखालिफ सियासतदानों की तरफ से, बल्कि गैर जानिबदार हलकों की तरफ से कि वो सियासत जो कर रही है, खा वो पावर पॉलिटिक्स हो या नज़रियाती सियासत हो, कोई भी तनाज़ा हो, कोई झगड़ा हो, कोई इख्तलाफ राय हो, कोई मामला फहमी हो, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होना है सब कुछ जो भी होना है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और या जो दूसरे लोग उनके हम ख्याल हैं, हम नवा हैं, उन्होंने उस प्रेशर को या उस प्रोपेगेंडे को गैर मुअस्सर करने के लिए ये एक पत्ता फेंका है कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद मुज़ाकरात होना चाहिए, कोई नतीजा माहौल मुज़ाकरात होने चाहिए। और मुज़ाकरात, हर मुज़ाकरात जो भी होते हैं वो प्री कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जाके बैठ जाएं। कुछ चीज़ें दोनों तरफ से, अभी हाल ही में देखें ना, अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इससे पहले हमारे यहाँ मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान, पिछले साल PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हुए। चूँकि पहले से कोई चीज़ें तय नहीं हुई थी वो नाकाम हो गए। हालांकि इशू तो सिर्फ ये था कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, एक जायज़ डिमांड थी और आइनी एक मसला था, लेकिन चूँकि उस पर पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी
اور دونوں طرف سے ایک ہردرمی کا ماحول تھا، وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنے. نتیجہ کیا ہوا کہ الیکشن ڈیلے کا شکار ہوا ہے، آئین شکنی بھی ہوئے ایک لحاظ سے، اس کے اور بہت سارے مسائل بھی ہمیں فیس کرنے پڑے. تو اب میرا خیال ہے کہ مذاکرات پر آمادہ ہو جانا ہی پی ٹی آئی کا، یا یہ کہہ دینا ہی حکومت کے لیے، حکمران طبقے کے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ جی اگر ایک فریق تیار ہے تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر جائیں. کیونکہ پاکستان اس وقت بحران کا شکار تو ہے. جی، پاکستان میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور اس کی سخت ضرورت ہے اس وقت قوم کو. تو اس لیے یہ بات جو ہو رہی ہے، ہاں ایک چیز ویسے بھی سیاسی جماعتوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. بسا اوقات کنفیوژن کریٹ کرتے کرتے خود بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادتیں، اور بعض اوقات ریئیکشن دیکھنے کے لیے. جی، اور ریئیکشن بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے کارکن کا ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے، مخالفین کا ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے، ایک تیاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے مکس نظر آتی ہیں. ارشاد صاحب، حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ حامد رضا صاحب آپ کے وقت کا. حامد رضا صاحب، آج آپ نے تجویز دی کہ بانی کی رہائی کے لیے اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے دیا جائے، لیکن یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا تجربہ پہلے بھی کوئی پی ٹی آئی کا کامیاب نہیں تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارآمد ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر ایک تجویز دی ہے کہ مناسب وقت دیا جائے. اگر وہ ٹویٹ آپ دیکھیں جس کی وجہ سے پتہ نہیں میں کیا کہہ بیٹھا کہ ایسی کو بات ہو گئی، میں نے یہ کہا ہے کہ مناسب وقت دیا جائے اور دیکھا جائے. اگر تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے، ہمارے گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالہ سے، اور فارم 47 اور 45 کے ایشو کے اوپر ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے اور کوئی حکومتی سنجیدگی نظر آتی ہے، تو پھر تو ہمیں اس ایوان کا حصہ رہنا چاہیے. لیکن اگر اور وہ ٹائم 2 3 4 5 ماہ جتنا بھی ہو وہ ٹائم دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر تو عمران خان صاحب نے جیل میں ہی رہنا ہے، انہیں لمبا فکس کیا جانا ہے، وہاں پر انہیں طویل عرصے کے لیے حراست میں رکھا جانا ہے، کارکنان نے اسی طریقے سے جیلوں میں رہنا ہے، پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے جو منتقمانہ مزاج اقدامات ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہنے ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس ایوان میں کارروائی کا حصہ بننے کے لیے آئے تھے، یا عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. دیکھیں، میں بہت کلیئر ہوں، میں تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آیا جی. میرے چلیں 2013 میں نے ووٹ لیا 34,000 اپنی کیپیسٹی میں. مجھے تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا میرے اوپر اعتماد تھا، ساتھ میرا ووٹ بینک ملا، الحمدللہ میں نے وہاں سے کامیابی حاصل کی. اب جب وہاں حلقے میں جاتے ہیں یا حلقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو کامیابی کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ انتقامی اسی طریقے سے جاری رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس تجویز کو سوچنا چاہیے. میں نے تجویز دی ہے، اس تجویز کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. میں بڑا جمہوری آدمی ہوں جی. میں اس میں آپ کو ایک سٹیپ اور ہٹ جا کے بتاتا ہوں کہ ہمارا جو محاذ بنا، اتحاد بنا 6 جماعتی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں نے اس کے اوپر اپنے اور اپنی جماعت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ رائے بھی دی کہ چونکہ جماعت میں، اس اتحاد میں 5 دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اگر کثرت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اس اتحاد کا حصہ ہوں گے تو مجھے اکثریت کی رائے کو قبول کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ ریزائنز والی تجویز ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صبح اٹھ کے ریزائن کر دیں. میں نے اس ٹویٹ میں بھی اگر آپ غور کریں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وقت دیں. اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں تو کم از کم میں تو پھر میرے لیے میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ پھر ہمیں ایسے پارلیمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس شخص کے نام کے اوپر ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، جس شخص کی جماعت کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، وہ جیل میں بیٹھا رہے اور ہم اسمبلی کے ایوانوں کے اندر اپنی کرسیوں کے مزے لیتے رہیں.
صاحب جب بھی کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ یہ تجویز ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن اگر اس تجویز پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ نقصانات بھی ہیں۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل اسمبلیوں سے باہر آ جاتی ہے تو اس سے عمران خان کی رہائی کتنا آسان ہو جائے گی اور سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ لوگوں نے استعفے دیے اور اسمبلیاں آپ نے توڑی تو اس کا آپ کو نقصان ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ جی بالکل، میں اس کے اوپر اپنا موقف کلیئر کر دوں جی کہ میں پچھلی مرتبہ ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عمران خان صاحب کی پریزنس میں اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اسمبلیاں توڑنے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن رجیم چینج کا شکار ہو چکی تھی اور 2 صوبوں کے اندر ہماری حکومت موجود تھی اور عمران خان صاحب خود جیل سے باہر موجود تھے اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے۔ ابھی الیکشن سے پہلے جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے لیے، اور ظاہرہ ہر فیصلے کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں، ہر فیصلے کے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ارشاد عارف صاحب کارکن گزشتہ 2 سال سے مار کھا رہا ہے جی۔ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب دونوں بازوؤں سے پیرالائز ہو چکے ہیں جی، ان کا اپینڈکس کا آپریشن 2 ماہ سے ڈیو ہے، ان کا آپریشن نہیں، ان کی سرجری نہیں کروائی جا رہی اور انہیں 302 کی چکی کے اندر رکھا گیا۔ مجھے نہیں پتا ان کا جرم کیا ہے۔ یاسمین راشد صاحب ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اور ہماری بچیاں جو اندر ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ آج سے 2 روز پہلے فیصل آباد میں ہمارے سٹنگ ایم این اے ہیں چنگیز خان کاکڑ صاحب، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے ایم پیز ہیں شیخ شاہد جاوید صاحب، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے ڈویژن پریزیڈنٹ ہیں حسن ذکار نیازی صاحب، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اب اگر انتقامی اقدامات اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا، میں نے چونکہ ایک سیف ٹائم دینے کی بات کی ہے، ایک ٹائم آئے گا جب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شاید اب کارکن ڈنڈا کھا کھا کے، مارے کھا کھا کے ان کی بس ہو چکی ہے، اب ڈنڈے ہمیں بھی کھانے ہیں، مار ہمیں بھی کھانی ہے۔ دس از مائی پوائنٹ آف ویو جی۔ 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ مارجنل ایک میجارٹی کے ساتھ حکومت میں آ رہی تھی تو اس وقت ایک بحث جاری تھی اور جناب مرتضیٰ بھٹو صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت نہ لیں، حکومت کا حصہ نہ بنیں، تو بینظیر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ 10 سال سے ہمارے کارکن مار کھا رہے ہیں، جیلوں میں بھگت رہے ہیں، تو اب میں چاہتی ہوں ان کو ریلیف ملے۔ جب یہ آپ الیکشن جیتے تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے مل کر حکومت بنائیں تاکہ آپ کے کارکن کو، آپ کے لیڈر کو ریلیف ملے، لیکن وہ آپشن بھی تو آپ نے اختیار نہیں کی، ریجیکٹ کر دیا اس کو۔ اچھا، اس میں عرض کروں جی کہ اس وقت جب محترمہ بینظیر بھٹو کا آپ 88 والے واقعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو چونکہ واقعتاً جنرل ضیاء کی آمریت انہوں نے برداشت کی، کارکنان کو ٹارچر کیا گیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آنے کے بعد انہیں ریلیف بھی ملا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیت کر ایوان کے اندر آ گئے ہیں لیکن ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں زیادہ شد و مد کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں، ہمارے کارکنان کے اوپر کریک ڈاؤن زیادہ شد و مد کے ساتھ شروع ہو گیا ہے، ہم انہیں ریلیف دلوانے میں ناکام رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، ہماری تمام ریسپیکٹیو اسمبلیز نے، نیشنل اسمبلی نے، 3 صوبوں میں جہاں پر ہماری پریزنس ہے، بھرپور طریقے سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال شاید پریویس پارلیمنٹری ہسٹری میں نہ ملی ہو جس قسم کا احتجاج موجودہ اپوزیشن لانچ کر رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، ہمیں کسی جگہ پر انصاف پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو ظاہر میں چونکہ ارشاد عارف صاحب میں آپ کو عرض کروں جی، ہر انسان کا طرز سیاست مختلف ہوتا ہے، کچھ دھیمے مزاج کے سیاستدان ہوتے ہیں، ظاہرہ ان کا طرز سیاست ان کی طرح کا ہے۔ میرا تعلق ریزسٹنس بلاک سے ہے جی، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نظریہ اگر آپ مشکل میں آتا ہے، وہ شخصیت اگر کرائسس میں آتی ہے تو پھر آپ کو آل آؤٹ اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ابھی بھی یہ بات کی کہ ہمیں، اور میں نے ٹویٹ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ سیف ٹائم ملنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ سے اگر 2 3 4 5 ماہ کے اندر یہ فرمائیں کہ یہ جو مزاحمتی گروپ، مفاہمتی گروپ کی بات ہوتی ہے، یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ گروپنگ ہے،
تو اس میں اب غالب اکثریت جو ہے وہ مزاحمتی گروپ کی ہے، مفاہمتی کی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مفاہمتی گروپ اب غالب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے معاملات چلتے رہیں، خان صاحب اندر محفوظ ہیں اور ہم باہر محفوظ ہیں. اچھا، میں اس میں ایک اور بات ارشاد عرف صاحب کلیئر کر دوں جی. ایک تو میں پی ٹی آئی کے کبھی بھی انٹرنل مسائل کے اندر انوالو نہیں ہوا. میں نے اپنا ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے تمام ساتھی میرے لیے قابل احترام ہیں. جہاں تک ود ان پارٹی یا ود ان پارلیمنٹیرینز ایک مزاحمتی یا مفاہمتی گروپ کی بات ہے، دیکھیں دونوں کا مقصد ایک ہے. دونوں عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مزاحمتی یا مفاہمتی گروپ میں سے کوئی کمپرومائز ہے یا کچھ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں. کچھ بزرگ شخصیات جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں مذاکرات کے ذریعے ہی باہر لا سکیں گے. میں نے ان کی بات کو آنر کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مذاکرات کو سیف ٹائم دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صبح ہی نکل آئیں سڑکوں کے اوپر، ہم صبح ہی استعفیٰ دے دیں، لیکن ہم 2 3 4 5 ماہ جتنا وقت وہ چاہتے ہیں اتنا ٹائم دیں انہیں، تاکہ مفاہمتی گروپ اگر اس دوران یا مفاہمت پہ بلیو کرنے والے ساتھی اس دوران اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کو کردار ادا کر سکے تو ٹارگٹ تو ہمارا یہ اچیو ہو رہا ہے. لیکن ہم ایک بہت لمبے اور طویل عرصے کے لیے مسلسل مفاہمت کے اوپر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ حکومت کا کام بھی کیرٹ اینڈ سٹک والا ہے. ایک سائڈ پہ وہ مذاکرات کا لالی پاپ دے رہی ہے، دوسری سائڈ پہ ہمیں گرفتار کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے، جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بتائیے، ایک سٹیج آئے گی جہاں پر پھر ہمیں یکسو ہونا پڑے گا. صحیح ہے. صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے آپ کی نامزدگی آئی تھی، کیا وہ برقرار ہے ابھی تک؟ اچھا سر، اس میں بھی میں کلیئر کر دوں جی، میں وہ واحد پارلیمنٹیرین ہوں. آئی بلیو along with عمر ایوب صاحب. پی ٹی آئی کے تمام اور سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین سے یہ کہا گیا تھا کیونکہ ایک ممبر ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کا ممبر ہو سکتا ہے جی. اور میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے ممبر بننے کے لیے بھی کوئی ریکمنڈیشن اپنی نہیں دی، کوئی پرائیورٹائز نہیں کیا. اور چیئرمین بننے کے لیے پہلے آپ کو ممبر بننا ضروری ہوتا ہے. میں نے اس حوالے سے نہ کوئی لابنگ کی، نہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی، نہ میں نے کسی سے درخواست کی. کچھ ساتھیوں کی خواہش کے اوپر یہ بات ہوئی، وہ بات مجھ تک پہنچی. میں آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ان کی ذات کے ساتھ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ ہوگا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف مجھے آفر کرتی بھی ہے، اول تو انہوں نے مجھے آفر نہیں کی جی، اگر وہ مجھے آفر کرتے بھی ہیں تو میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر اس آفر کو قبول نہیں کروں گا جی. لیکن آپ کے خلاف ایک پورا محاذ گرم ہے. ایون شیر افضل مروت صاحب تو کھل کے بات کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ سر بھائی ہیں شیر افضل مروت صاحب، میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. آج ابھی میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے ہی آ رہا ہوں، اسی لیے 1-2 منٹ آپ کے پروگرام میں آتا ہوا لیٹ ہوا. ہم دونوں اکٹھی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پورٹرے کر دی جاتی ہیں جی. شیر افضل صاحب کو بھی پتا ہے کہ جس دن میں ملاقات کے لیے خان صاحب کے پاس گیا ہوں، میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. پھر اس کے بعد پارٹی کی مین ہائرارکی اس معاملے کے اوپر کلیئر ہے کہ میں نے کسی ایک آدمی کو نہ ریکویسٹ کی، نہ اس کے لیے لابنگ کی. یہ حقائق شیر افضل صاحب کے علم میں ہیں. باقی دیکھیں ہر شخص اپنا بیان دینے میں آزاد ہے، میں اس کو اس حوالے سے تو نہیں روک سکتا، کسی کو منع نہیں کر سکتا جی. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی تجویز آپ نے پیش کی، اس پر رد عمل کیا رہا؟ اور یہ تجویز آپ کے بانی پی ٹی آئی تک پہنچی ہے؟ نہیں جی، میں نے چونکہ آج صبح 4 بجے کے قریب میں شاید سفر میں تھا اور میں نے اس دوران یہ ٹویٹ کیا. آج کچھ ساتھیوں نے ملاقات کی ہے بانی چیئرمین صاحب سے، میری ان کے ساتھ ابھی تک بات چیت نہیں ہو سکی جی کہ ان کی کس ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے. تو میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بانی چیئرمین کا اس کے اوپر رسپونڈ کیا تھا، لیکن پارٹی کے اندر ظاہر ہے ملی جلی رائے تھی اور لوگوں کا اس بات سے اتفاق رائے تھا، کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ، یا ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں ایک سیف ٹائم دینا چاہیے. تو میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایک سیف ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس دوران اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں اور عمران خان صاحب کو انصاف دیا جا رہا ہے تو ہم پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے جی. ہمیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی؟ لیکن اگر چیزیں اسی جگہ پر سٹک رہتی ہیں جہاں پر آج ہیں تو پھر رائے مختلف ہو سکتی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. آپ کے وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, جو بات حامد رضا صاحب نے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ان کو اعتراض ہے اور ماضی کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے وہ ایک حد تک ایک وقت تک دباؤ ڈالتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو اپنے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بائی دا وے پی ڈی ایم کے ساتھ جو ان کا اتحاد تھا اس میں تو شاید ان کا مقصد تو حاصل نہ ہوا, دیگر جماعتوں کو ہو گیا. وہاں تو وہ استعمال کرنے کی بجائے خود استعمال ہوئے. یہ نفی ہو رہی ہے ویسے حامد صاحب کی اس بات کی, لیکن یہ جو 6 جماعتی اتحاد بنایا جا رہا ہے, جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پائیدار ہے؟ اور آج جو مولانا کی سپیچ تھی وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ فطری طور پہ مولانا, پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں, ان کا نظریہ اور ان کا مقصد ایک ہی ہے. دیکھیں, یہ جو ایک نعرہ دیا ہے, اتحاد کا نام انہوں نے رکھا ہے تحریک تحفظ آئین, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کی آواز بھی ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں, جو بینیفیشری ہیں موجودہ سسٹم کی, دل سے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئین ہونا چاہیے. یہاں آئین تو ہے, خیر آئین کی عملداری ہونی چاہیے, آئین کے مطابق معاملات چلنے چاہیے. یہ جو ایڈہاکزم ہے یا ہائبرڈ نظام ہے, اس کی ناکامی تو واضح ہو چکی ہے. اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں, وہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اگر آئین کی دھجیاں بکھیری جائیں اور آئین کے منافی کچھ اقدامات ہوں لیکن ان کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ خاموش ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا تو الو سیدھا ہو رہا ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس پر کسی سیاسی جماعت کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ جی ہر معاملہ 1973 کے آئین کے تناظر میں طے ہونا چاہیے. ان کی تو ایک مشہور فکرہ ہے نا جی. تو اس لیے فطری اتحادی تو یہ بنتے ہیں, لیکن جو حامد رضا صاحب کے ریزرویشن ہیں, خیر شاید وہ پی ٹی آئی کے فطرتاً بھی بنیں گے یہ, لیکن اس وقت اگر تو حکمران اتحاد مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ دے سکتا ہے یا دینے کے لیے تیار ہے یا کوئی ان کو سپیس بنتی ہے تو پھر تو مولانا فضل الرحمان ادھر ہی جائیں گے. لیکن اگر ان کی پہلے خواہش تھی کہ صدر مجھے بنایا جائے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدے وعید بھی ہوئے تھے, کس سطح پہ ہوئے تھے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والے تو بالکل انکار کرتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون والوں سے پوچھا جائے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, جس سے وہ لگتا ہے کہ الخاموشی نیم رضا, کہ کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ان کو ایک لقمہ دیا گیا. لیکن اب ظاہر بات ہے وہ تو صدر کا عہدہ بھی ہو گیا, اور کل جو ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے, تو اب یہ بھی چانس ختم ہو گیا ہے جی. یعنی ان کا بھی ختم ہو گیا ہے کہ ان کو ایک کیا جا سکتا تھا کام, جو پیپلز پارٹی سے متعلق آ رہا تھا کہ وہ کابینہ میں آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب دوسرے ڈپٹی پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ بھی معاملہ غالباً ٹھپ ہو گیا ہے. ہاں البتہ گورنر صاحب جو ہیں, یہ سوال ہے کہ پی گورنر کیوں نہیں بدلا گیا, چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی, اور مولانا بھی اس پہ کوئی خاص مطلب جے یو آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے آرام سے. یہ کے پی کے گورنر کا جو معاملہ ہے نا, یہ جب طے ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو اس دن ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان سے, اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر یہ عہدہ ان کے لیے ہوگا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور کیا ڈیمانڈز ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا, لیکن 18 میں جتنا برہم تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, اس دفعہ اتنا برہم نہیں ہے. صاحب کدھر نہیں ہے آج ان کی سپیچ سن لیں آپ. سپیچ اپنی جگہ پہ, تقریر اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, آج تو وہ یہ بات نہیں کر رہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسمبلی ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ خود اس میں نہیں تھے. اس دفعہ وہ چونکہ خود موجود ہیں, ہاں یہ بات بھی ہے. تو ایک تو ہے نا انٹرسٹنگ بات ارشاد صاحب یہ ہے کہ آج انہوں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ لاہور کے نتائج پہ مطمئن ہیں, اسپیکر صاحب نے کہا جی میں مطمئن. پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئے, پھر کہنے لگے میں مطمئن ہوں. تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہاں آپ مطمئن ہو سکتے ہیں, اللہ کرے آپ مطمئن ہوں, لیکن باقی کوئی نہیں ہے.
تو ویسے وہ حملہ تو فضل الرحمان صاحب نے بڑا تکھا کیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ فوری طور پر شاید ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو، لیکن ایاز صادق صاحب بھی تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے فوراً معاملے کو سنبھال لیا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ جو ملاقاتیں اسد قیصر صاحب اور پی ٹی آئی کے وفد نے کی اس کے بعد وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا جس طرح سے بڑھنا چاہیے تھا۔ سے مل کیا سکتا ہے؟ اب بچتا کیا ہے؟ حکومت کے پاس ہے کیا مولانا کو آفر کرے؟ دیکھیں وزارتیں موجود ہیں، وزارتیں تو دیکھیں کشمیر کمیٹی بھی ابھی موجود ہے، وزارتیں بھی موجود ہیں، گورنرشپ بھی کے پی کی موجود ہے، تو ہے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں نا پچھلی دفعہ بلوچستان میں بھی ان کے لیے واقع موجود ہیں، تو موجود تو ہیں، اور غالباً صاحبزادہ حامد رضا صاحب یا جو لوگ اس تحریک تحفظ آئین میں ریزرویشن رکھتے ہیں ان کے مد نظر بھی یہی ہوگا کہ مولانا پہلے یکسو ہو جائیں، ادھر سے فارغ ہو جائیں، یا ادھر سے وہ ان کا یکسو ہو جائیں کہ اب ادھر امیدیں ختم ہو جائیں، تو پھر ان کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن ایک بات کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن کا حصہ بنے تو موجودہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ شاہ صاحب یہی میرا سوال تھا کہ جو پی ڈی ایم موومنٹ تھی اس میں اسٹریٹ پاور ساری کی ساری یہ جماعتیں ڈیپینڈنٹ تھی مولانا پہ، جی ابھی یہ اتحاد تحریک تحفظ آئین اگر آگے بڑھتا ہے، مولانا اس میں ہوتے ہیں، کتنا بڑا بوسٹ ہے ان کے لیے کل کو پروٹیسٹ کرنے نکلنا ہے، احتجاج کرنے، اور اگر مولانا اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر کتنی متاثر کن یہ اتحاد ہوگا، کیونکہ اسٹریٹ پاور شاید ابھی بھی جس طرح مولانا نکال سکتے ہیں اور جس منظم انداز میں نکال سکتے ہیں دیگر جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا معاملہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم میں آپ کو علم ہے کہ ہم پچھلے 3.5 سال جو اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، یہی 2 بڑی جماعتیں تھیں نا، وہ ورکر سے ووٹڈ ورکر، مار کھانے والا ورکر سے محروم ہو چکی ہیں۔ جی ادھر معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اتنا تو طاقتور نہیں رہی اسٹریٹ پاور اس کی جو پہلے تھی، لیکن اب پھر بھی کچھ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی ایک نئی جو ورکر کلاس آئی ہے مار کھانے والی، تو وہ موجود ہے ان کے پاس، لیکن فضل الرحمان صاحب جب آئیں گے تو اس طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آج اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ آپ نے سنی ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو بالخصوص انہوں نے دہشت گردی سے متعلق بات کی، کہا کہ رات کے وقت جو ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی ذکر ہوا کہ تھانے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور عسکریت پسند وہاں پہ راج کرتے ہیں۔ کیا واقعتاً گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل میں مولانا صاحب کے کچھ سپیچ سے ایگری کروں گا ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر آف خیبر پختونخوا۔ آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ اور میڈیا میں کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اور خاص کر خیبر پختونخوا کی لا سچویشن کافی عرصے سے بہت خراب ہے، اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے کسٹم انٹیلیجنس کے 8 لوگ شہید ہوئے، لکی سیمنٹ فیکٹری پہ 2-3 دن پہلے حملہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جج کا جو ہے وہ اغوا ہوا اور پھر کل ان کو ریکور کیا گیا۔ اس طریقے سے جنوبی اضلاع میں اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے یا جس علاقوں میں بھی دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے، اور بار بار ہم اسی لیے صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کو مرکز سے تعاون کرنا چاہیے، ہمیں اس ملیٹنٹس کے خلاف لڑنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں نہیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ ماضی میں انہی لوگوں کو انہوں نے لا کر یہاں پر آباد کیا اور کہا کہ یہ جو ہے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ہمارے مطلب سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں، پولیس ہو، سویلین ہو، اس قسم کے لوگوں کو وہ ٹارگیٹ کریں گے تو ایک ساتھ آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ دوسرا سب سے بڑا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ NFC ایوارڈ، جب 7واں NFC ایوارڈ ہوا 2011 میں، خیبر پختونخوا کو 1% NFC کا زیادہ ملتا تھا وار آن ٹیرر کے لیے۔ 40-50 ارب روپے جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے مل رہے تھے۔ آج 10 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، یا 9 سال آپ کہنا جو بھی ہے، اب مجھے پتا ہے سالانہ 40-50 روپے جس حکومت کو مل رہے ہیں، آج ہمارے پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں، آج ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں۔
جب کے پی کے گورنمنٹ سے بات کی جائے، آفیشل سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو بہت زیادہ فنڈز ہیں جو وفاقی حکومت نے روکے ہوئے ہیں اور کئی سال سے روکے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم کہاں وہ خرچ کریں اور کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی معاملات وفاق کے ذمے ہیں، وہ بھی وفاق بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں، شاید اگر وہ کہیں کہ ہمارے وفاق نے فنڈ روکے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ وفاق میں حکومت کب آئی ہے؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہم جب اپوزیشن میں تھے صوبے میں، اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے اور آج بھی اپوزیشن میں. اس وقت جب ان کے وزیر اعلیٰ سے کہتے تھے کہ چلیں وفاق سے اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، تو اس وقت ان کے جو وزیر اعلیٰ اور وزرات وہ گونگے اور بہر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے خان صاحب کے سامنے بات کی تو شاید ہماری نوکری چلی جائے. وہ بات کرنے سے قاصد ہے. آپ پوچھا کریں نا کہ ماضی میں جو 4 سال ان کے رہے ہیں حکومت میں صوبے میں، اس سے پہلے تو جو چھوڑ دیں، جو 4 سال جس وقت ان کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبے میں ان کی حکومت تھی، یہ کتنا فنڈ لے کے جو ہمارے رائلٹی کے پیسے تھے یا باقی ہمارے جو مسائل تھے اس میں سے کتنے پیسے صوبے خیبر پختونخوا میں لے کر آئے. جو کمٹمنٹ آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ کی تھی کہ ہم 100 روپے سالانہ خرچ کریں گے، آپ نے کتنا خرچ کیا؟ وہی بات میں نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں 1% ایکسٹرا آپ کو مل رہا تھا وار آن ٹیرر پہ، آپ نے پولیس کے نوجوانوں پہ کتنا خرچ کیا؟ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو میرے 8 جو انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے شاید کسی کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہوگا. آج تک صوبائی حکومت کو کوئی نمائندہ ان کے پاس گیا افسوس کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یا لکی سیمنٹ فیکٹری جو کہ خود CM صاحب کے اپنے حلقے کے بارڈر پہ آتی ہے، کیا ادھر گئے جس طریقے سے وہاں پر شہید ہوئی؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں، وہ یہاں ہمارا صوبہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تباہ و برباد پڑا ہے. یہ کہتے ہیں میں جا کے جیل سے عمران خان کو اٹھا کے جو ہے نا خیبر پختونخوا لے آؤں گا. اب اس قسم کی غیر سنجیدگی کو ثبوت جو وزیر اعلیٰ کرے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے. آپ کیسے پرامن احتجاج کر رہے ہیں جب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے جیل بریک کرنا ہے اور خان کو لے کے جانا ہے؟ پھر آپ کو حکومت اجازت دے گی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں؟ حکومت کبھی بھی اجازت آپ کو نہیں دے گی. نہیں، لیکن احتجاج KPK میں تو آپ کو خدشات ہوں کہ شاید وہ پرامن نہیں ہوگا. کراچی میں وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ خود اس کے حق میں ہمیشہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، جمہوریت کا حصہ ہیں. آپ کراچی میں ان کو اجازت نہیں دیتے جلسہ کرنے کی؟ دیکھیں کراچی میں پچھلے دن میں جب انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے. بلال بھٹو زرداری صاحب نے CM سے کہا کہ آپ نے جتنے پولیٹیکل ورکرز پکڑے ان کو آزاد کریں. ان کے مروت صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ورکروں کو چھڑوا دیا. اور وہ ٹویٹ پھر میرے خیال میں چند گھنٹے بھی جو ہے وہ اس میں سکت نہیں رہے کہ وہ قابو کر سکے. وہ دوبارہ صبح میں جب دیکھی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے پارٹی والوں نے کہا کہ تم نے کیا مطلب ہے کہ گل کھلا لیے ہیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں مطلب ہے کہ اچھے الفاظ میں کہ، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر سٹینڈ لے سکیں. آپ جو ہے خود دیکھیں خود گھتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے. ایک کہتا ہے میں جو ہے وہ جو ہے جو ان کا پارلیمانی یا ان کی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جو ہے حامد رضا صاحب، وہ تو پارلیمنٹ میں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی ہے، ابھی PTI صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. پارٹ PTI کا چیئرمین کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. PTI کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. PSC کا چیئرمین کون بننا چاہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا سے بننا چاہتے ہیں. تو یہ تو محدود ہو چکی ہے خیبر پختونخوا. نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کو اتنا زیادہ نمائندگی مل رہی ہے. چلو مرکزی حکومت میں نہ صحیح اپوزیشن میں تو مل رہی ہے. یہ بتائیں نا، یہ بتائیں کہ جو لوگ دوسروں کو تانے دے رہے تھے تو یہ محدود ہو چکے ہیں. ان کو تو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بندہ ہی نہیں ملتا جن کو یہ کچھ بنا سکیں. لہٰذا واٹ ایور اگر جو ان کے عزائم ہے، آپ بولیں کہ ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے اور ان کو احتجاج کرنے دیں، جن کے صوبے کا پریزیڈنٹ اور CM اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ اچھا یہ بتائیں جنہوں نے پہلے دیکھیں دوبارہ مئی کا مہینہ آنے والا ہے، 9 مئی آنے والا ہے، اور میرے خیال میں ان کے اندر کا جو ہے وہ کیا کہیں، اب میں وہ کیا لفظ استعمال کروں کہ دوبارہ کوئی 9 مئی کا جو ہے منصوبہ شاید بنا رہے ہوں اور ان میں وہی عزائم آ رہے ہوں دوبارہ شیطانی کہ جی ہم دوبارہ 9 مئی آ رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے. لہٰذا یہ چیزیں کرنا جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پورا احتجاج کر سکتے ہیں. بالکل پورا احتجاج یہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ گورنرز لگانے تھے حکومت سازی کے بعد، اب تقریباً سارے مراحل مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب میں KPK میں ابھی تک گورنر کیوں نہیں لگ سکا؟ اور غلام علی صاحب جو KPK کے گورنر ہیں ان کو نہ چھیڑنے کا مقصد کیا مولانا صاحب کے لیے مذاکرات کا، واپسی کا کوئی دروازہ کھلا رکھنا ہے؟
देखिए स्टेप वाइज हुकूमत साजी होनी थी, हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर सेनेट का इलेक्शन, मतलब है कि जो बाय इलेक्शन था वो फिर सेनेट का इलेक्शन हुआ, केपी में भी सेनेट का इलेक्शन रह रहा है। अब जो है गवर्नर के इश्यूज हैं वो बहुत जल्द, जो भी है चारों सूबों के गवर्नर चाहिए थे, क्योंकि केपी और पंजाब का जो है वो पीपल्स पार्टी ने लगाया था, सिंध और बलूचिस्तान का पीएमएलएन ने लगाया था। जब भी लीडरशिप मैं समझता हूँ कि महसूस करेगी तो वो भी जो है वो गवर्नर्स भी अपॉइंट कर लेंगी। ऐसा जैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब के लिए जो है वो कोई दरवाज़ा खुला हुआ है कि जी वो गवर्नर के लिए जो है उसके साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे या वो चीज़ होंगी। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। लीडरशिप जब भी महसूस करेगी, जिसको महसूस करेगी, वो वहाँ पंजाब और खैबर खा में जो है अपॉइंट करेगी। नहीं, यानी इसका मतलब है कि हुक्मरान इत्तेहाद के लिए दरवाज़े, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल होने के लिए दरवाज़े मौलाना फजल रहमान साहब के लिए आपने बंद कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में ही बैठेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कई दफ़ा जो है आपस में इत्तेहाद में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, हम डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, हम हमेशा रिकॉन्सिलिएशन में बिलीव करते हैं। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो तो कुछ और जमात, एक जमात है जो कहती है कि हमने कोई बात नहीं करनी। अगर हमने बात करनी है तो हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, या आर्मी चीफ से करनी है, या जो है हमने DSI से करनी है। हमने सियासतदानों से करनी नहीं है, क्योंकि उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्हीं के कंधों पर माजी में जो थे उनके कंधों पे बैठ कर रहे थे, उनकी बैसाखियाँ इस्तेमाल की। तो वो कहते हैं कि शायद दोबारा हमें उसी तरीके से जो है वो फीडर दिया जाए और हम आ जाएं। लिहाजा जो है वो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम डायलॉग्स करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में कहा था कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है कि ज़री शोबे के हवाले से उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और ज़रूरी शोबे को हमेशा पीपल्स पार्टी ने अहमियत दी है, जब हुकूमत में हूँ, हुकूमत में ना भी हूँ। इस वक्त पंजाब ख़ास तौर पर पंजाब का किसान जो है उसकी गंदम तबाह हो रही है, बारिशों की नज़र हो रही है। उसको यानी 3900 रुपया रेट मुकर्रर किया गवर्नमेंट ने, 3000 रुपये भी कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बारदाना बंद कर दिया और उन्होंने कहा जी खुद जाओ। नतीजा ये है कि वो आड़ती जो है ब्लैकमेल कर रहा है। पीपल्स पार्टी इस मसले पर बिल्कुल खामोश है, अपने इत्तेहादी हैं। क्या आपने कोई तवज्जो दिलाई है आपकी पार्टी की तरफ से, भाई ये जुल्म ना करें किसानों के साथ? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों की और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़मींदारों की और किसानों की आवाज़ उठाई है। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले हमारे पार्टी ने जो है पंजाब ने भी खासकर नजीब चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मुर्जा जो है हमारे जो पंजाब से हसन मुर्जा साहब पंजाब के हमारे जनरल सेक्रेटरी ने की है, कौमी असम्बली में उठाई, और हमने हुकूमत से भी ये बात की है, प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात की है, हमने वज़रा से बात की है। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने आप देखेंगे उन्होंने ऑर्डर किया कि आप और जो है गंदम जो है वो खरीदें। जब तक हम ज़मींदारों को रिलीफ नहीं देंगे, उनकी गंदम आज हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि माजी में निगरान हुकूमत में कुछ गंदम मंगा ली गई थी काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से सरप्लस हो चुकी थी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सरप्लस हुई, हम कहते हैं आपकी ज़मींदार की जो है फसल उसको आपको लेना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये ज़मींदार अगले साल अगर ये फसल काश्त नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। 2008 में जब हुकूमत में आए थे हम गंदम जो है इम्पोर्ट कर रहे थे, और अगले ही साल हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ चुके थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ज़मींदारों को रिलीफ दें। पाकिस्तान जो है उसकी जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे ज़मींदार ही हैं, हमारे जो है ये ज़रात है, तो इसी को हमें जो है वो फोकस करना होगा। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सऊदी अरब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आलमी जो ममालिक हैं, ताकतें हैं, उनको ये बावर करवाने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान का जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है या जो हालात हैं, इसमें शायद कुछ ताकतों का भी अमल दखल है? दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, जिससे ये मालियाती अमल है, मौसमियाती तब्दीली है, क्या हम ये बावर करवा चुके हैं? देखिए, ये तो हम मुसलसल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से मुसलसल ये बात कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब यही बात कहते हैं, ज़रदारी साहब है, फिर नवाज शरीफ साहब है, फिर इमरान खान साहब है, फिर ये 2 साल से इनका मामला चल रहा है। हमारा जो असल मसला बना हुआ है, जो हमें यहाँ बैठ के ना वो जद्दा में हल होगा या रियाज़ में हल होगा, ना वाशिंगटन में हल होगा, ना लंदन में हल होगा। मईशत की जो बेहतरी है या मईशत का इस्तेहकाम है या मईशत की तरक्की है, उससे बड़ा मसला हमारा जो है वो है
طرز حکمرانی کا، گورننس کا. تو یہ بہت اس لیے طرز حکمرانی پہلے ٹھیک کریں، یہ معیشت ٹھیک ہو سکتی. صحیح ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.